अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो मामला है, बात करते हैं जी कि अच्छी खूबसूरत ख़बर, मुबारक हो आपको भी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से बच गया। IMF के साथ वो डील हो गई, बहुत मद्दोजज़र के बाद, बहुत उतार चढ़ाव के बाद, बहुत अफवाहों के बाद, बहुत बदगुमानियों के बाद आखिरकार ये मरहला तय कर लिया, जिसके लिए यानी जायज़ तौर पर शहबाज शरीफ हुकूमत, इसहाक़ डार साहब जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। लेकिन जैसा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें चीन का भी शुक्रगुज़ार होना है, हमें श्रीलंका का भी शुक्रगुज़ार होना है, हमें मुत्तहिदा अरब अमारात का भी शुक्रगुज़ार होना है, जिन्होंने अपनी कोशिशें की। तो मैं उन तमाम के साथ एक नाम का इजाफ़ा कर दूं कि उस आदमी को ना भूलें जो इस वक्त पहले लंदन में बैठा मुस्तकिल बैनुल-अक़वामी जो पीपल हू मैटर मालियाती इदारे, उनके साथ राब्तों में था, और इस वक्त फिर वो दुबई गया, अबू धाबी गया, और वहाँ भी पूरे शाही ख़ानदान के साथ उसकी मुलाकातें हुई। उस आदमी का नाम नवाज़ शरीफ है। और इस एग्रीमेंट के होने में जो हमारे अरब दोस्तों ने, चीनी दोस्तों ने जो दबाव डाला या अपना किरदार अदा किया, जिस पे शहबाज शरीफ कह रहे थे कि शुक्रिया अब उनका अदा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, उसमें उस आदमी को ना भूलिए, नवाज़ शरीफ को, जो पसे पर्दा रहकर इन तमाम कोशिशों को असल में मॉनिटर कर रहा था और अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा था। उस आदमी का नाम नवाज़ शरीफ है। आगे चलते हैं जी उन अफवाहों की जानिब जो कि ज़ाहिर है कि दम नहीं तोड़ रही। और अब वो अफवाहें ये हैं कि जो केयर टेकर सेटअप आ रहा है ये कोई लंबा चलेगा, 2 साल का एक टेक्नोक्रेटिक टाइप की चीज़ आ जाएगी, और वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो कि एक सियासी जमात को उसने PTI को चूँकि वो स्मैश कर दिया है, तो अब वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ भी आएगी। ये सब बिल्कुल गैर ज़रूरी, फजूल, ये वहमी बातें, ये मायूस और नाकाम किस्म की बातें, ये वही बातें हैं जो वही ख्वाजा तारिक रहीम वाला की वाइफ वाला माइंडसेट, इनको नहीं रहने देना, इनको नहीं रहने देना, कमबख्त मार्शाल्लाह भी नहीं लगाते। ये वो नुक्ता नज़र है जिसको मुस्तकिल मार पड़ रही है, ये मुस्तकिल डिफीट हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि फसाद से बाज नहीं आता, तो ये कोई नई चीज़ निकाल के ले आता है। जैसे पहले तमाम वो लोग जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का और IMF का रोना रो रहे थे, अब वो क्राइसिस चूँकि ओवर हो गया है, इस्तेहकाम आता दिखाई दे रहा है, तो वही लोग अब वापस के जी पाकिस्तान ने भीख ले ली, भीख ले ली, भीख ले ली, भीख। अब ये वही PTI के लोग हैं जो ये कह रहे हैं, उधर से भारत के लोग जो क्रिटिकल हैं पाकिस्तान के, जो वो बात करते हैं वही PTI बात करती है। और तीसरी बात यह है कि अदाकार शकील साहब, जो जिनका अफसोसनाक खबर ये मिली कि वो अब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मंजिलों को आसान करे, अगली मंजिलों को, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, बात यह है कि IMF और पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल ये एग्रीमेंट हुआ है, इस पर तो शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार वगैरह ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। मैं उस पर गुजारिश अब इतनी ही करूँगा, आप सब की तरह सब जानते हैं कि इमरान खान जो है वो जाते हुए बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था। यानी IMF से उसने जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो तो इमरान खान को या नवाज़ शरीफ को या शहबाज शरीफ से किसी भी फ़र्द से डील नहीं कर रहे होते, वो स्टेट से डील कर रहे होते हैं। तो इमरान खान ने जो पाकिस्तान के बिहाफ पर उनके साथ वादे किए थे, उन्हें तोड़ा, जानबूझकर तोड़ा। जाने से पहले बारूदी सुरंगें लगाईं, घटिया पॉपुलैरिटी लेने के लिए इसने पेट्रोल और तेल को आवाम के लिए सस्ता किया, लेकिन असल में उसने उन तमाम मुश्किलात का शिकार उन्हें कर दिया, जिससे बाद में आवाम गुजरे, हुकूमत भी गुजरी। लेकिन वो बारूदी सुरंगें बिछाते हुए इमरान खान का और उनके साथियों का ख्याल ये था। ये तमाम नुक्ता, अगेन ये नुक्ता नज़र सिर्फ इमरान खान नहीं है, ये स्मगलरों, डाकुओं, चोरों का और पागलों का ये जो फ़िरौन है यानी 2023 के, ये इस पूरे गिरोह का सियासी चेहरा इमरान खान है। यानी उनका अदालती चेहरा, जिस तरह जज में बैठे हुए हैं, दीनी चेहरा तारिक जमील, मीडिया के चेहरे आप वो और भौंकते हुए लोग हैं, वो आप जानते हैं, ये एक उस गिरोह का इमरान खान। तो इस पूरे गिरोह की मुश्तरका कोशिश रही कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरह से डिफ़ॉल्ट हो जाए, और ये श्रीलंका को मॉडल बनाते थे। श्रीलंका आबादी के एतबार से बहुत छोटा मुल्क है, वहाँ पे कोई रेस और रिलीजन और वो वाली तकसीम मौजूद नहीं है। उनकी एक तमिल टाइगर्स का था जो ओवर हो गया हुआ है, तो वहाँ पे वो तकसीम नहीं है। पाकिस्तानी माशरे में बदकिस्मती से जो गहरे तजाद और तकसीम पाई जाती है वो श्रीलंका में नहीं है। श्रीलंका का लिटरेसी रेट हमसे बहुत आगे, 90% से ऊपर है। तो उस छोटी सी आबादी वाले मुल्क में जब डिफ़ॉल्ट आया तो वो पूरी दुनिया ने देखा वहाँ क्या हुआ। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता तो इतनी बड़ी आबादी के साथ, जो इतनी बड़ी तादाद में असला रखती है, ये याद रखें, देखें ये चीज़ें अपने जहन में, श्रीलंका और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान की आबादी उससे को 5-6 गुना ज़्यादा है, और उस आबादी के बहुत बड़े हिस्से के पास असला मौजूद है।
اچھا یہاں پہ جو ڈویژنز ہیں ریس کی، فرقوں کی، اس کے علاوہ جو مختلف تضادات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اگر ڈیفالٹ کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہوتا اور یہ آرڈر ٹوٹ جاتا جو اصل پی ٹی آئی کا ٹارگٹ تھا، آرڈر کو توڑ دو، خانہ جنگی خانہ جنگی خانہ جنگی، تو خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہوتا تو خانہ جنگی کے چانسز بڑھ جاتے. اور خانہ جنگی اگر ایک دفعہ خدا نہ خواستہ آ جاتی تو پھر کیا بچتا کیا نہ بچتا، کون رہتا کون نہیں رہتا، ملک رہتا نہیں رہتا، قوم رہتی نہیں رہتی، یہ خود بھی زندہ رہتے یا نہ رہتے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی. یہ اتنے بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں کہ یہ جس طرح عمر عطا بندیال نے کیا، جس شاخ پر بیٹھا تھا اسی کو کاٹا. عارف حلوی جتنا گھٹیا اور جاہل آدمی نکلا، اسی طرح سے یہ اتنے جاہل اور گھٹیا لوگ ہیں کہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار کے یہ آج جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اپنا انہوں نے سیاست اپنی ہی اندازے سیاست سے اپنی کو کراس جس طرح سے لگا دیا، اپنا بیڑا غرق کر دیا. اگر یہ اپنے مقصد خدا نہ خواستہ اس میں کامیاب ہو جاتے، بچتے یہ پھر بھی نہ، کیونکہ وہ اگر آرڈر ٹوٹتا وہ تو پھر کوئی بھی کسی کا نہیں ہوتا جس طرف یہ لے جا رہے تھے. لیکن الحمدللہ بہرحال اس سے ہم بچ گئے، اور اس کے لیے سارے کے سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن خاص طور پہ نواز شریف کو نہ بھولیں. میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جو پس منظر میں رہ کے لندن ہو، ابو دھابی ہو، دبئی ہو، سعودیہ ہو، وہ مستقل اپنے بین الاقوامی با اثر دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، اور پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ اس ڈیل کو یعنی آگے کروانے میں ان کا ایک کردار رہا ہے. شہباز شریف کی یہ بھی تعریف ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو کی بھی تعریف کی کہ بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا. اچھا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، انہوں نے اپنا اثر و رسوخ ظاہرہ کا استعمال کیا، اپنے عہدے کا اثر و رسوخ استعمال کیا. تو یہ پوری قوم کی ایک مجموعی قیادت اس مبارکباد کی مستحق ہے، کیونکہ تباہی بھی سب کی ہونی تھی، اور جب سب کی تباہی ہونی تھی تو سب نے مل کر کام کیا اور ملک کو اس مشکل سے نکال لیا. یہ ثبوت ہے، یہ پروف ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ دیگر مشکلات، باقی مشکلات، اصل مشکلات جن کا پاکستان کو سامنا ہے، ان سے یہ نکل سکتا ہے اگر عسکری اور قومی قیادت اکٹھے ہو کے کام کرے. جس طرح ایٹم بم ایک ناممکن کام تھا، بنا دیا، ویسے ہی جو معاشی طور پر خود مختاری ناممکن دکھائی دیتا ہے، یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے، بالکل ممکن ہو سکتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. میں آپ کو اس پر موضوع پہ زیادہ کیا بور کروں، میں اتنی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ چین اور امریکہ کی اگر آپ نے تلخی کو سمجھنا ہو تو اس بات پہ ضرور غور کیجئے گا کہ چین اور امریکہ کا جو باہمی تجارت ہے وہ مثلاً 2022 میں تمام کانفلکٹ کے باوجود $700 بلین کی ان کی ٹچ کیا ہے 2022 میں. لیکن اس کے اندر جو تضاد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں $153 بلین جو ہے، 153 صرف 700 بلین میں صرف $153 ارب کی چیزیں چین نے امریکہ سے خریدی ہیں. ریمیننگ جو اماؤنٹ ہے یہ $538 بلین وہ امریکہ نے چین سے خریدی ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو امپورٹ امریکہ نے چین سے کیا ہے وہ $538 ارب کے لگ بھگ ہے. ٹھیک ہے، جو چین نے امریکہ سے امپورٹ کیا وہ $153 بلین ہے. تو اتنا بڑا جو فرق ہے وہ امریکہ کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کیونکہ امریکہ پیسے زیادہ دے رہا ہے چین کو، چین کم پیسے دے رہا ہے، اور چین امریکہ سے کم شاپنگ کر رہا ہے، امریکہ چین سے بہت زیادہ شاپنگ کر رہا ہے. یہ تضاد ہے جس کی اچھا اب اس تضاد کو ختم کرنے کے لیے چین جو مختلف طریقے، یہ ایک بہت بڑی طاقتوں کی بہت بڑی لڑائی ہے، لیکن ہم اس میں چھوٹی معیشت کیا کر سکتے ہیں. میں اس طرف جا رہا ہوں. چین کو اپنی آبادی کو خوراک دینے کے لیے ان کے پاس اتنی لینڈ نہیں ہے، تو ان کو باہر سے ہر وقت ان کو ارینجمنٹس چاہیے جہاں پہ ان کی فصلیں ہوں. افریقہ جا کے انہوں نے لمبی چوڑی انویسٹمنٹس کی ہیں، دنیا سے خوراک کا وہ انتظام کر رہے ہیں. امریکہ سے وہ کارن لیا کرتے تھے، کارن، مکئی. اب انہوں نے اپنی جھٹکا دینے کے لیے امریکہ کو جو اپنے میجر آرڈرز ہیں کارن کے، ایک تو پہلے ہی کم چین امپورٹ کر رہا ہے، یعنی کم چیزوں کی خریداری امریکہ سے کر رہا ہے چین. اوپر سے وہ مزید کٹ اس نے لگائے ہیں مکئی کے اوپر کہ مکئی کے آرڈرز وہ امریکہ کے بجائے لیٹن امریکہ، برازیل، وہاں سے وہ امپورٹ کرے گا تاکہ ان کو زیادہ جھٹکا لگے. آگے وہ سویا بین کے لیے ڈفرینٹ کنٹریز دیکھ رہا ہے تاکہ امریکہ سے وہ مزید کم کر دے شاپنگ، جھٹکا دینے کے لیے. تو چین ہمارا ہمسایہ ہے. اچھا ہم خود کو زرعی ایگریکلچر ملک کہتے ہیں. اگر ہم ان کو ساتھ ان کو ملا کر اپنی پروڈکشن زراعت کی زیادہ سے زیادہ کریں تو ہمارا مستقل کسٹمر ہمارے بارڈر پہ ہے چین. وہ لیٹن امریکہ سے مکئی منگا رہا ہے، سویا بین کے لیے وہ لیٹن امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے، افریقہ سے وہ چاول، آلو، اس طرح کی چیزیں وہ افریقہ سے منگا رہا ہے. تو ہم بارڈر پہ رہتے ہوئے چین کو یہ اس کی ضرورت کو نہیں پوری کر سکتے. ہماری زراعت کو بہتر ہونا ہے جس کے لیے بہتر ٹیکنالوجی، پانی کا سسٹم، اور اس کے لیے ایک ارینجمنٹ چاہیے، تو ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا موجودہ جو آج کی شہباز شریف کی پریس کانفرنس ساتھیوں کے ساتھ ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ پریس کانفرنس کسی بھی طرح سے آپ کو کسی ایسے لوگوں کی پریس کانفرنس لگی ہے جو اقتدار سے جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگی.
یہ جو شہباز شریف ہوں، اسحاق ڈار ہوں، ان کی جو آج کی جو پلاننگ فیوچر کی یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے 9 مہینے کا کیوں لیا اور اس کے بعد کیا کیا پاکستان کو ضرورت ہے چارٹر آف اکانومی، خاطر جمع رکھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ الیکشنز کے بعد جیسے کہ اعزاز سید کی خبر ہے، وفاق اور پنجاب یہ نون لیگ کے پاس ہوگا، کیونکہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور اکانومی ان لوگوں سے بہتر کوئی نہیں چلا سکتا. اس میس سے اگر انہوں نے نکالا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی بہتری آئے گی. اور خاص طور پہ اس وقت بھائی صاحب ابھی نواز شریف واپس نہیں گیا، تو نواز شریف جب واپس جائے گا اس کے بعد آپ صورتحال کو پلٹتے دیکھیں گے اور عوامی لہر اور جوش کی یعنی وہ جو ہے آپ ایکٹیویٹی وہ دیکھیں گے، اور اس جوش کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ آگے سفر طے کرنا ہے. یہ درفنتنیاں، یہ خواہشات کے 2 سال کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہو رہا. میں آپ سے اس ویلاگ میں پہلے کو تجزیہ نہیں خبر کے طور پہ بیان کر چکا ہوں کہ پلانز تو ہمیشہ ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہوا تو یہ ہوگا، یہ نہیں تو یہ ہوگا، لیکن مردم شماری کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. اگر یہ عمران خان نامی فتنہ پوری طرح سے، یہ جو لوگ، یہ صرف عمران خان نہیں، اگین یہ پورا نقطہ نظر جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر اس پورے فتنے سے نمٹ لیا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اکتوبر یا نومبر میں الیکشنز ہوں گے. لیکن نواز شریف کی واپسی کے بعد اور نواز شریف جب پاکستان میں لینڈ ہوگا، جیسے ایک ڈیٹ آپ کی طرح میں نے بھی سنی ہے 14 اگست، تو 14 اس نواز شریف کو 2 سے 3 مہینے کی کمپین کا موقع ملنا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب سے بڑا لیڈر ملک سے باہر ہے اور الیکشن اناؤنس ہو جائیں اور آپ 1 ہفتے پہلے اسے کہیں کہ آ جاؤ لڑ لو، تو فیئر نہیں ہوگا نا. اس کو پورا ٹائم ملنا چاہیے. اپنی اتنے سال وہ ملک سے باہر رہا ہے تو اپنی پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے، الیکشن کی کمپین کرنے کے لیے اس کو اگر 3 نہیں تو کم سے کم 2 مہینے تو چاہیے. یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف کی واپسی ہوگی کم سے کم 2، ورنہ زیادہ 3 مہینے سے ممکن ہے زیادہ وقت ملے گا. اس کے بعد الیکشنز ہوں گے، یعنی عمران خان نامی فتنہ ختم ہوگا، نواز شریف کی واپسی کے بعد اس کو وقت ملے گا، پھر الیکشن ہوں گے. یہ وقت نومبر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ وقت اکتوبر کے اینڈ میں ہو سکتا ہے، یہ وقت اگلے سال فروری میں بھی ہو سکتا ہے، مارچ کے جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس سے پہلے. اچھا، صدارتی انتخاب کی مثال ہمارے ہاں موجود ہے. یہ کاکڑ یعنی جو قائم مقام صدر کے ہوتے ہوئے الیکشنز کا ہونا، اس کی مثال غلام اسحاق خان اور نواز شریف 1993 میں ایک اب کاکڑ فارمولہ، جب ان دونوں کا ایک لڑائی ہوگی، دونوں کو استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑا تھا، تو قائم مقام صدر اس وقت وسیم سجاد تھے جو کہ چیئرمین سینٹ تھے. چیئرمین سینٹ وسیم سجاد بطور قائم مقام صدر ہوئے اور اسی طرح سے پھر وہ الیکشن ہوا، جس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو کی حکومت وفاق میں بن گئی. تو یہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ قائم یعنی چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر ہوگا اور اس کے ہوتے ہوئے الیکشن ہو جائیں گے. یعنی اس میں کوئی یہ مثال ہمارے یہاں موجود ہے. جب آئندہ اسمبلیز بن جائیں گی، الیکٹورل کالج آ جائے گا تو نیا صدر الیکٹ ہو جائے گا. آخری بات میں شکیل صاحب کی یہ کرتا ہوں کہ شکیل صاحب کا جانا بہت افسوسناک ہے. ظاہر ہے شکیل صاحب کا تعلق بنیادی طور پہ ایک بہت ہی شرافت، تہذیب، شائستگی کے اور وقار کے دور سے تھا. شکیل صاحب کا جو آپ کہیے یہ اداکاروں کے، ان فنکاروں کے اس گروہ میں تھے جب چھلنیاں بڑی سخت ہوتی تھیں. یعنی ریڈیو ہو یا ٹیلی ویژن ہو یا سٹیج ہو، جن لوگوں نے آپ کو کا انتخاب کرنا ہوتا تھا بطور اداکار، بطور گلوکار، بطور اسکرپٹ رائٹر، بطور یعنی مختلف شعبے ہوتے ہیں، بہت زیادہ وسیع ہے شو بزنس، تو ان کی چھلنیاں بڑی کڑی ہوتی تھی. آپ یقین کیجئے کہ آواز کی کوالٹی کیا ہے. ایک ایک لفظ کو پکڑنے والے استاد ہوتے تھے کہ یہ اس نے لفظ کا تلفظ ٹھیک بولا ہے نہیں بولا، شین قاف ٹھیک ہے یا نہیں، زیر زبر ٹھیک ہے یا نہیں، آواز میں وہ دم ہے یا نہیں، اس کا یعنی اب چھلیاں مطلب بہت سخت ہوتی تھیں. اب تو ہر کوئی مطلب ظاہر ہے کہ آ جاتا ہے. اس وقت یہ بڑی سخت امتحانوں سے گزر کے ان کو موقع ملا تھا کہ یہ لوگ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کے ڈرامے کے زمانے سے شکیل صاحب جو ہے وہ یہ کام کر رہے تھے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ اداکار ہو یا وہ گلوکار ہو، ان میں 2 بنیادی گروہ ہوتے ہیں بڑے لوگوں میں. ایک وہ ہیں جو ہائی پچ پہ کھیلتے ہیں آواز کو اونچا کر کے، یہ بھی ظاہر ہے کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. اس کی مثال گلوکاروں میں مثال کے طور پہ رفیع صاحب ہیں، بہت ہمارے ہاں نور جہاں ہیں گلوکاروں میں. اداکاروں میں اگر آپ دیکھیں تو اداکاروں میں پرتھوی راج کپور، بہت اونچی آواز، بڑا دبنگ لہجہ، مغل اعظم. اچھا، اس کے بعد اونچی پچ پہ بات کرنے والے اور بڑے بڑے اداکار ہیں. امیتابھ بچن بہت مضبوط آواز کے ساتھ مطلب ہے. یہ ایک اداکاروں کا یہ اپنی جگہ عظیم ہوتے ہیں. دوسری جگہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، ان کی آواز وہ دھیمی پچ پر کھیلتے ہیں، یوں کہنا چاہیے. گلوکاروں میں ان کی مثال جگجیت سنگھ ہیں، وہ بہت دھیمی پچ پہ، آپ زیادہ تر ان کے دیکھیں غزلیں وہ اس میں ہوں گی. مکیش صاحب ایک اور یعنی وہ ہیں کو ہمیشہ دھیمی پچ پہ. لتا جیسی تو وہ تو کوئی معجزہ ہوتا ہے، وہ دھیمی پچ میں بھی آپ کو مل جائیں گی اور اونچی پچ میں مل جائیں گی، لیکن وہ ایک بہت ریئر مثال ہے، وہ کوئی عام مثال نہیں ہے. شاہ رخ خان، البتہ دلیپ کمار، اداکاروں کے اس میں سب سے پہلے جب آپ دیکھتے ہیں تو دھیمی پچ پر کھیلنے والا سب سے بڑا آدمی دلیپ کمار.
وہ دھیمی پچ پہ دھیمے لہجے میں آہستہ سے ایسی بات کرتے تھے, ڈائلاگ بولتے تھے کہ وہ سینے میں اترتا تھا, دل میں اترتا تھا. یہ ایک کمال ہوتا ہے, آرٹ ہوتا ہے. تو شکیل صاحب کا تعلق اگر ہم اس طرح سے تقسیم کر کے دیکھیں تو ان کی جو آرٹ تھا وہ دھیمی آواز میں اپنی بات ڈائلاگ بولا کرتے تھے. وہ دھیمی آواز میں بجائے لاؤڈ ہونے کے وہ دھیمی آواز میں اپنی ڈائلاگ بولا کرتے تھے اور پرفارم کیا کرتے تھے. اور بڑا اداکار کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ اسٹیریو ایک ہی جگہ فکس نہیں ہوتا. وہ جتنا بڑا ہیرو ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا ولن بھی ہوتا ہے اگر اس کو ویسا کردار مل جائے. وہ جتنا پازیٹیو ہوتا ہے وہ اتنا نیگیٹو اگر اس کو وہ کردار مل جائے تو اتنی ہی طاقت سے نبھاتا ہے. ایک ایکٹر بڑا وہ ہوتا ہے کہ ورائٹی کتنی بڑی ہے اس کے پاس. کیا وہ کامیڈی بھی کرتا ہے یا صرف ٹریجڈی کر سکتا ہے؟ کیا وہ صرف ایک ہیرو ہی چاکلیٹ ہیرو بن سکتا ہے یا وہ ایک اسٹرگلنگ آپ کہیے کہ فائٹر وہ بھی بن سکتا ہے؟ تو شکیل صاحب کی شخصیت اور شکیل صاحب کا جو مزاج اور شخصیت کی جو اداکاری تھی اس میں دھیمی پچ پر کھیلنے والے ایک بہت گہری اداکاری میں ڈوب کے کرنے والے وہ اداکار تھے. اور انہوں نے کامیڈی بہت اچھی کی, وہ چاکلیٹ ہیرو بھی رہے, انہوں نے ٹریجڈی بہت اچھی کی, انہوں نے بزرگوں کا جب کردار ادا کیا بہت اچھا کیا. مجھے پرانا ان کا ایک ڈرامہ نام اس وقت یاد نہیں ہے جو انہوں نے پرفارم کیا تھا جس میں وہ سندھ میں کراچی میں اغوا بڑے ہو رہے تھے 90 کی دہائی میں, تو انہوں نے ایک کردار ادا کیا تھا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے, وہ دن قید میں کیسے گزارتے ہیں. ان کا ہر کردار جیسا انہوں نے نبھایا پوری دیانتداری ایمانداری سے نبھایا. ان کے جانے سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے لیکن وہ عہد اور وہ دور اب ظاہر ہے کہ واپس نہیں آ سکتا. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی اگلی منزلیں آسان ہوں اور ساتھ میں یہ دعا کہ پاکستان اور اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام دوستوں کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. یہاں بارش بھی شروع ہو گئی ہے تو بہتر ہے کہ ہم اندر جاؤں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.